अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और दीनी भाइयों, सबसे पहले मैं अपने बारे में अपना मुख्तसर तारुफ आप सबको कराना बेहतर समझूंगा, ताकि आप सबको किसी किस्म का कन्फ्यूजन, किसी किस्म की गलतफहमी मेरे बारे में ना हो। मेरा नाम मोहम्मद शमसाद सलफ़ी है। मैंने अपने नाम के आखिर में सलफ़ी किसी जामिया सल्फिया मदरसे से इल्म हासिल करने की निस्बत से नहीं लिखा है, बल्कि मैंने अपने नाम के आखिर में सल्फ़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके लिखा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के पहले सलफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सलफ़ कहा है, ये सही हदीस से साबित है। मैं किसी अरबी उर्दू मदरसे से तालीम हासिल नहीं की है, बल्कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से तालीम हासिल की है और अरबी उर्दू पढ़ने की तालीम किताबों के ज़रिए से हासिल की है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि मेरे बयान में अरबी उर्दू की तलफ़ुज़ अल्फाज के पढ़ने में ख़ता गलती हो सकती है। आप सब उस तलफ़ुज़ की गलती, उस अल्फाज की गलती को मेरे नज़रअंदाज करते हुए हदीस की सनद की जांच पड़ताल के साथ हवालों और सनद के अंदर खामियों पर ध्यान दें। अब इस तारुफ के बाद मैं अल्लाह की तौफीक से कुर्बानी 4 दिन करने के ताल्लुक से अबू हुरैरा और अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ मंसूब मरफू हदीस के बारे में खुलासा करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। क्योंकि एक भाई ने जकी सलफ़ी नामी एक शख्स की वॉइस ऑडियो 7 मिनट 43 सेकंड की पोस्ट की थी मेरे पास, और इस्लाही जवाब तलब की थी, मांगी थी। मैंने सोचा अच्छी बात है, किसी भाई की अगर सही जवाब के जरिए से इस्लाह हो जाए तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। उस ऑडियो में जकी सलफ़ी भाई ने हनफियों को मुखातब करते हुए 4 दिन कुर्बानी करने के मुखालिफिन को जवाब देने की बात की है, और कहा पहली किस्त ये शुरू हो रही है कि कुर्बानी 4 दिन है, मुखालिफिन के एतराज का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। आगे जकी सलफ़ी साहब ने कहा कुर्बानी 4 दिन करने की जो दलील है अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु व अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। सनद मतन पढ़ने के बाद जकी सलफ़ी साहब ने कहा अय्याम तशरीक ज़बह करने के दिन हैं, यौमुन नहर यानी 10वीं ज़िलहिज्जा, और उसके बाद तशरीक के दिन 11, 12, 13। कहते हैं कि 10 से लेकर के 13 तारीख तक 4 दिन बनता है कुर्बानी करने का। इस हदीस से 4 दिन कुर्बानी करना साबित होता है। जकी सल्फी साहब कहते हैं कि इस हदीस से 4 दिन कुर्बानी करना साबित होता है। आगे कहते हैं इस हदीस को इमाम अबू हातिम राज़ी ने किताबुल इलल में बयान किया है, और इमाम बहकी ने सुनन बहकी के अंदर बयान किया है, और नस्बुर राया वगैरह के बहस में बयान किया है। इसके बाद जकी सल्फी साहब कहते हैं हदीस का स्टेटस सही है, और कहते हैं कि अहनाफ भाई इसमें एक रावी मुआविया इब्न यहिया अल सदफी पर एतराज करते हैं। कहते हैं जकी सल्फी साहब मुआविया इब्न यहिया अल सदफी जो रवायत शाम में बयान किया है वह सब सही है, और जो रवायत मकाम रय में बयान की है वह ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं। यानी मुतलक तौर से
मुआविया इब्न यहिया के ज़ईफ़ होने के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो ज़की सलफ़ी साहब को मेरा जवाब है, पहली बात यह है कि ज़की सलफ़ी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी 4 दिन करने की मुखालफत सिर्फ अहनाफ भाई नहीं करते हैं, बल्कि अहले हदीस की एक जमात भी करती है, जैसे मुहक्किक हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई और उनके शागिर्द वगैरह हैं, जो 4 दिन कुर्बानी करने की मरफू हदीसों को गैर मोतबर करार दे करके सहाबा के सही कौल के मुताबिक कुर्बानी 3 दिन को जायज़ करार देते हैं। 10, 11, 12। 10 यौमुन नहर, उसके बाद यौम तशरीक यौमैन, यानी 11 और 12 है। इन 3 दिनों में कुर्बानी को जायज़ करार देते हैं, यानी अहले हदीस की एक जमात। और ज़की साहब ने जो ये दलील ली है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरफू हदीस को पेश करके कि 4 दिन कुर्बानी करना इससे साबित होता है, और इस हदीस के स्टेटस के एतबार से कहा कि सही है। ज़की सलवी साहब ने कहा कि इमाम अबू हातिम राजी ने किताबुल इलल में इसको नकल किया है। देखिए, ज़की सलफ़ी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप मज़ीद तहकीक कीजिए, अल्लाह आपके जज्बे को बढ़ाए तहकीकी मैदान में, और जो अमानत के साथ मुहद्दिसीन ने हदीसों को नकल की है और तहकीक करके जो हुक्म लिखा है उस हदीसों के तहत, उस हुक्म को भी आप इंसाफ के साथ, अदल के साथ बयान कीजिए। आपने उन हदीसों को तो बयान किया, उन मुहद्दिस का नाम तो लिया, लेकिन आपने उन हदीसों के तहत जो मुहद्दिस ने हुक्म लगाया है उसको आपने बयान नहीं किया। ये इंसाफ की बात नहीं है, लिहाजा आप इंसाफ किया कीजिए। ज़की सलफ़ी साहब ने अबू हातिम राज़ी के हवाले से जो बात की कि उन्होंने इस हदीस को नकल किया है, तो मेरी तहकीक के मुताबिक इस हदीस को इमाम अबू हातिम राज़ी ने इलल इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 493 में, हदीस नंबर 1594 में नकल की है। और इस हदीस को अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस सनद मतन को नकल करने के बाद आखिर में इस हदीस के बारे में सराहत के साथ लिखा है, सराहत के साथ बयान की है, हुक्म लगाया है। इब्न अबी हातिम कहते हैं, मैंने अपने वालिद अबू हातिम राज़ी को ये कहते हुए सुना, उन्होंने कहा इस हदीस के बारे में, हाज़ा हदीस मौजू, कि यह हदीस जो अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पेश की जा रही है, यह हदीस मनगढ़ंत है, मौजू है। मालूम हुआ कि इस हदीस को जो कि मुआविया इब्न यहिया अल सदफ़ी ने बयान किया है, पहली बात तो ये कि मुआविया इब्न यहिया अल सदफ़ी पर जरह मुफस्सर है, अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है मुतलक तौर पर। हाँ, कुछ मुहद्दिस कहते हैं कि अगर ये शाम के मकाम से बयान करे तो इसकी रवायत मोतबर होती है, सही होती है, और अगर ये मकाम रई में बयान करे तो वो रवायत गैर मोतबर होती है, ज़ईफ़ होती है। चलिए, अगर मान भी लिया जाए इस फ़र्क को, तो इमाम अबू हातिम राज़ी के कौल के मुताबिक, हुक्म लगाने के मुताबिक, तो यही साबित होता है कि मुआविया इब्न यहिया अल सदफ़ी ने
اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے مرفوع مقام رئی میں بیان کیا ہے، مقام سام میں نہیں بیان کیا ہے۔ اگر مقام سام میں بیان کرتا اس حدیث کو تو ابو حاتم رازی کبھی اس حدیث کو موضوع من گھڑت نہیں قرار دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے امام ابن عدی ہیں، امام ابن عدی نے اسی سند کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرنے کے بعد کیا حکم لگاتے ہیں اس حدیث پر، آپ دیکھ سکتے ہیں الکامل فی الضعفاء میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 میں لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں غیر محفوظ، کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اور جب محدث اس طرح کا حکم لگائیں حدیثوں کے تحت ان حدیثوں پر، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیثیں باطل ہیں، منکر ہیں۔ اسی طرح سے امام بہقی سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 296 میں حدیث نمبر 19245 19246 کے تحت خلاصہ کرتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے مرفوع۔ اسی سند اور متن کو نقل کرنے کے آخر میں خلاصہ کرتے ہیں وہاں پر کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، یعنی یہ حدیث باطل ہے۔ لکھتے ہیں امام ابن عدی کا قول وہاں پر، اور امام ابن عدی نے بھی اس بارے میں خلاصہ کیا ہے کہ الصدفی کے علاوہ، یعنی معاویہ ابن یحییٰ الصدفی کے علاوہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس متن کے ساتھ اس حدیث کو کسی اور نے بیان نہیں کی ہے۔ یہ صرف الصدفی ہے جو ان کی طرف منسوب کر کے یہ روایت بیان کر رہا ہے۔ تو امام بہقی لکھتے ہیں الصدفی کو کہ الصدفی ضعیف، کہ یہ کمزور ہے، لا یحتج بھی، کہتے ہیں اس سے حجت نہیں لی جا سکتی، یعنی اس کی بیان کردہ اس روایت سے حجت نہیں لی جا سکتی، امام بہقی کا حکم ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے بارے میں امام ابن عبد البر کہتے ہیں لا یثبت الاستذکار کے اندر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 203 وغیرہ میں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے حدیث۔ امام ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 میں ہی ایک مرسل منقطع سند لاتے ہیں۔ اس سند سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ ابن یحییٰ الصدفی نے جو یہ روایت بیان کی ہے حافظہ خراب ہونے کے بعد بیان کی ہے اور مقام رئی میں بیان کی ہے۔ کبھی تو وہ پوری سند بیان کرتا ہے اور کبھی وہ منقطع مرسل سند بیان کرتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ حدثنا زعفر، حدثنا دحیم، حدثنا محمد ابن شعیب ان الصدفی ان زہری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایام تشرق ذبحون۔ اس سند سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ ابن یحییٰ الصدفی نے یہ حدیث مقام رئی میں بیان کی ہے حافظہ خراب ہونے کے بعد، ورنہ اس سند میں اپنے آگے زہری کے بعد سعید ابن مسیب اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ نہ گراتے۔ اور اس میں کیا کیا ہے اس شخص نے، اس راوی نے، کہ اپنے آگے امام زہری کے بعد سعید ابن مسیب کا واسطہ گرایا ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے کو گرا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ ابن یحییٰ الصدفی حافظہ خراب ہونے کے بعد اس متن کے ساتھ اس حدیث کو بیان کی ہے۔ امام دارقطنی اس حدیث کے بارے میں، اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام دارقطنی کہتے ہیں الصدفی کی روایت بیان کرنے کے بارے میں کہتے ہیں یجتنبو ما سواہ، یعنی معاویہ ابن یحییٰ کی روایت سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے
دیکھیے تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 میں امام حاکم کہتے ہیں یہ امام زہری سے منکر روایت، من گھڑت روایت بیان کرتا ہے جو موضوع کے مشابہ ہے۔ دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 221 میں۔ اسی طرح سے امام نسائی کہتے ہیں لا یحتج بھی، میں اس سے حجت نہیں پکڑتا، یعنی اس راوی الصدفی راوی سے امام نسائی کہتے ہیں میں اس کی بیان کردہ حدیث سے حجت نہیں پکڑتا۔ دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 میں۔ اسی طرح سے امام ابو زرع رازی کہتے ہیں، دیکھیے کس طرح سے الٹ پھیر کرتا ہے راوی حافظہ خراب ہونے کے بعد۔ کہتے ہیں امام ابو زرع رازی احادیث کأنہا مقلوبہ، یعنی الصدفی معاویہ ابن یحییٰ الصدفی کی حدیث الٹی پلٹی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 221۔ اسی طرح سے یحییٰ ابن معین کہتے ہیں لا شیء، یہ کچھ نہیں ہے۔ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 383 میں۔ امام احمد کہتے ہیں تارکنا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، یعنی ہم نے اس کی حدیث کو لینا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ دیکھیے اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 277۔ امام بخاری نے کہا معاویہ ابن یحییٰ الصدفی عن زہری احادیث مستبح، امام بخاری کہتے ہیں کہ الصدفی نے یعنی معاویہ ابن یحییٰ الصدفی کی حدیث امام زہری سے غیر واضح ہے، قابل اسقال ہے، یعنی مسقوق ہے، شک کے دائرے میں آتی ہے۔ دیکھیے الکامل لابن عدی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 138 میں۔ معلوم ہوا ان محدثین کے اقوال سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب قربانی 4 دن کے بارے میں یہ حدیث باسند صحیح ثابت نہیں ہے، اور امام ابو حاتم رازی کے نزدیک یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور ذکی سلفی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی حدیث لوگوں میں بیان نہ کریں اسٹیٹس دیکھ کر کے کہ اسٹیٹس میں صحیح ہے تو یہ صحیح ہے، بلکہ محدثین نے جو حکم لگایا ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھ کر کے لوگوں میں اس کا بھی خلاصہ کریں، اس کو بھی رکھیں، اس کو بھی بیان کریں۔ یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ آپ جتنی چاہے اتنی قسط بنا لیں قربانی 4 دن کرنے کے تعلق سے، مرفوع حدیث تو ایک بھی باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ باقی صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہے، جو صحیح قول ہے صحابہ کا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی 3 دن ہے، قربانی کرنے کے 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج سے انشاءاللہ پہلی قسط شروع ہو رہی ہے کہ قربانی 4 دن ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی دلیل پیش کریں گے، جتنے بھی دلائل و براہین قاطعہ ہیں یعنی مضبوط اور مستحکم، جو اصلاً جو دلیل ہے قربانی کے سب سے صحیح ہونے میں، اور 4 دن کی قربانی کی جتنی روایت ہے وہی سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ تو سب سے پہلے اس قسط میں انشاءاللہ ہم لوگ قسط وار جو ہے 4 دن کی قربانی کی دلیل پیش کریں گے، ان کا جائزہ لیا جائے گا، مخالفین کے اعتراضات کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو لوگ 3 روز قربانی کے قائل ہیں ان کے دلائل پر بات ہوگی، اس پر بھی اس کو بھی انشاءاللہ موضوع بحث لایا جائے گا۔ دیکھیے 4 دن قربانی کی جو دلیل ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سب سے پہلی جو روایت میں پیش کر رہا ہوں اس کی سند یوں ہے، حدثنا محمد بن شعیب اخبرنی معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ وابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایام التشریق کلھا ذبح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق ہی ذبح کے دن ہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ، یعنی
10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کل کتنا 4 دن بنتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ یوم النحر ہو گیا، 11 12 13 ایام تشریق، یعنی یہ 3 دن یہ ملا کر کل 4 دن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں یہی ہے کہ ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تشریق کے جو ایام یہ ذبح کرنے کے ایام ہیں، تو یوم النحر 10 ذی الحجہ ہو گیا اور ایام تشریق 11 12 13، لہذا یوم النحر ایک دن اور 3 دن یہ ملا کر 4 دن کی قربانی پر یہ پہلی روایت دلیل بنتی ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ 4 دن قربانی پر یہ حدیث دلیل ہے۔ اس حدیث کو امام ابی حاتم رازی نے کتاب العلل میں بیان کیا ہے، امام بہقی نے سنن بہقی میں بیان کیا ہے، نصب الرایہ وغیرہ میں بھی ہے، میزان الاعتدال میں بھی اس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ حدیث کا اسٹیٹس صحیح ہے، لیکن ہمارے احناف مکتب فکر کے کچھ بھائی ہیں اس حدیث کی سند میں کراوی ان پر وہ اعتراض پیش کرتے ہیں، اور اسی اعتراض کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ ان کا اعتراض اس حدیث کی سند میں معاویہ بن یحییٰ السلفی کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات جو یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ قربانی 4 دن ہے، 4 دن کی دلیل میں جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے معاویہ بن یحییٰ السلفی، اسی پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی جو دلیل صحیح نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر بحث ہو کہ معاویہ بن یحییٰ السلفی ان کے بارے میں کیا ہے، کیا یہ توثیق کے لائق ہیں یا تضعیف کے لائق ہیں؟ دیکھیے، معاویہ بن یحییٰ السلفی سے 2 طرح کی روایت ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت وہ جو انہوں نے شام میں بیان کی ہیں، بعض روایتیں ہو جن کو انہوں نے مقام رے میں بیان کیا ہے۔ لیکن معاویہ بن یحییٰ کی جو روایت شام میں انہوں نے بیان کی وہ تمام کی تمام روایت ثقہ ہیں، تمام محدثین کے نزدیک، تمام اصولیین کے نزدیک وہ روایت ثقہ ہے۔ لیکن جو انہوں نے روایت مقام رے میں بیان کی تو ان کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ جو شام میں انہوں نے روایت بیان کی ہے اس کو قبولیت کا مقام حاصل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے امام ابو حاتم محمد بن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان یشتری الکتب یحدث بها، کہ یہ جو تھے معاویہ بن یحییٰ السلفی یہ کتابیں خریدتے تھے اور اس سے حدیثیں بیان کرتے تھے، لیکن انہوں نے آگے ایک بات کہی کہ وفی روایت الشامیین عن حقل بن زیاد وغیرہ اشیاء مستقیمہ یشبہ حدیث الثقات، لیکن معاویہ بن یحییٰ جب حقل بن زیاد اور اہل شام سے جب وہ روایت بیان کرتے ہیں تو ان کی روایت ثقہ ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ مطلق یہ کہتے ہیں کہ راوی ضعیف، ان کی بات درست نہیں ہے۔ البتہ معاویہ کی اور روایت ضعیف گردانی جائے گی جو انہوں نے مقام رے میں بیان کی ہے، اور جو روایت انہوں نے مقام شام میں بیان کی ہے اور تمام کی تمام روایت ان کی صحیح گردانی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بڑے معناز محدث ہے حافظ ابن خراش عبد الرحمن ابن یوسف ابو محمد مروزی بغدادی، جن کی وفات 282 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے کہا کہ روایت الحقل عنہ صحیحہ تشبہ نسخۃ شعیب و روایت اسحاق المروی عنہ مقلوبہ، کہتے ہیں کہ حقل سے جو روایت ان کی آتی ہے معاویہ کی وہ تمام کے تمام روایت صحیح ہیں، البتہ وہ روایت جو اسحاق کے طریق سے آتی ہے مقام رے وغیرہ میں جو بیان کی گئی وہ روایت ضعیف ہے۔ تو بالکلیہ یا مطلق یہ کہہ دینا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں لکھا ہے تاریخ کبیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن یحییٰ یروی عن الزہری، کہ معاویہ بن یحییٰ کیسے راوی جو زہری سے روایت کرتے ہیں، روی عنہ حقل احادیث مستقیمہ، اور امام حقل نے ان سے درست حدیث بیان کیا ہے، کأنہا من کتاب، گویا کہ وہ کتاب سے انہوں نے روایت کیا ہے۔ وروى عنه عیسیٰ بن یونس و اسحاق بن سلیمان احادیث مناکر کأنہا من حفظہ، کہتے ہیں لیکن جو روایت عیسیٰ بن یونس اور اسحاق بن سلیمان کے طریق سے پائی جاتی ہے وہ مناکیر میں آتی، منکر آتی ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ حقل کے طریق سے جو روایت مقام شام کی ہے اور تمام کے تمام روایت ان کی جو ہے صحیح روایت ہے، اور جو مقام رے میں ہے مقام رے کی جو روایت ہے وہ ضعیف گردانی جائے گی۔ امام ابو زرعہ رازی بہت بڑے ناقدین حدیث میں سے آتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ احادیث کأنہا مناکیر وفی نسخۃ مقلوبہ ما حدث بالرے، کہ وہ روایت جو انہوں نے مقام رے میں بیان کی ہیں وہ روایت واقعی مقلوبہ ہیں، یعنی پلٹی ہوئی ہیں، کچھ کا کچھ بیان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ والذی حدث بالشام احسن حالا، لیکن معاویہ نے جو روایت شام کے اندر بیان کی ہو وہ حالات کے اعتبار سے درست ہے۔ لہٰذا ہمارے حنفی مکتب فکر کے جو ہمارے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ معاویہ بن یحییٰ السلفی ضعیف راوی ہیں، مطلق یہ حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا معاویہ کے بارے میں۔ ہاں معاویہ کی اور روایت ضعیف ہیں، البتہ مقلوب ہیں جو روایت انہوں نے مقام رے میں بیان کی ہیں، کیونکہ جب ان کی عمر زیادہ ہوئی اور حفظ جو ہے ان کا کمزور ہوا اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مقام رے میں جو انہوں نے روایت بیان کی تھی کچھ کا کچھ وہ بیان کر دیتے تھے۔ البتہ جب تک وہ شام میں تھے، شام میں ہونے کی وجہ سے جو معاویہ بن یحییٰ روایت بیان کرتے تھے وہ روایت بالکل صحیح درست ہوتی تھی۔ یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، یہی بات
علل کے ماہرین میں سے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، دیگر کئی ایک لوگوں کا حوالہ پیش کیا۔ لہذا ہمارے حنفی مکتب فکر کے جو بھائی یہ پیش کرتے ہیں کہ اہل حدیث کی جو یہ دلیل ہے، اور اس حدیث کی سند میں معاویہ بن یحییٰ ہے، معاویہ بن یحییٰ کی روایت کو نہیں مانا جائے گا، اہل حدیث کی دلیل بہودی ہے، 4 دن کی قربانی کی دلیل جو ہے، لہذا یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ جہاں شام والوں سے انہوں نے روایت کی، وہ روایت ثقہ ہیں، تمام ناقدین کے ہاں، علل کے ماہرین کے ہاں، حاذقین کے ہاں، انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ معاویہ کی جو مقام شام کی جو روایات ہیں سب کے سب قابل قبول ہیں، حجت کے لائق ہے، البتہ مقام رائے کی جو روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے روایات آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں بخاری کے اندر، البتہ شروع میں حفظ ان کا صحیح تھا، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، دماغی کمزوری کی وجہ سے بعد میں خطا کا شکار ہو گئے، اوسان خطا کا شکار ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے او بھائی حنفی مکتب فکر کے بھائی جو 4 دن کی قربانی کی دلیل پر اس دلیل کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ مطلق ضعیف ہیں، تو مطلق ضعیف کا حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا، یا کیوں؟ کیونکہ مقام شام کی روایت ہے، مقام شام کی جو روایت ہے وہ قابل قبول ہے، مقامی رہ کی جو روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اہل حدیث کی جو یہ دلیل قربانی کے 4 دن کی دلیل ہے، یہ پہلی دلیل اپنے حالت اور اسٹیٹس کے اعتبار سے صحیح ہے، اور یہ دلیل ہے کہ قربانی کم از کم 4 دن ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تشریق کے جتنے ایام سب ذبح کے دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ یوم النحر ہو گیا، ایام تشریق 11 12 13، اور آپ نے حدیث میں یہی کہا کہ تشریق کے ایام بھی ذبح کے ایام ہیں، لہذا یوم النحر کو لے کر باقی یہ 3 دن لے کر 4 دن قربانی کی دلیل کی مشروعیت پر یہ دلیل اپنے اعتبار سے صحیح ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کا ہم نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا۔